बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जो बलोच कल्चर डे है वो बहुत बहुत मुबारक हो। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे, थोड़ी यादें ताज़ा करेंगे। ये कैसा कौम है बलूचिस्तान में जो मतलब रिहाइश पजीर है, बलोच कौम की तारीख पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। हमारे गेस्ट, उनका अपना ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके अलावा ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नए डेवलपमेंट हुए हैं, नए नंबर्स आए हैं, जिस तरीके से पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की और कितने हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर घुस गए। अगर बलूचिस्तान की साइली मतलब बॉर्डर की बात करूँ, जो हमारा साहिल मिलता है या फिर जो भी हमारी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ बलूचिस्तान से मिलती है, उस हवाले से भी कुछ नए डेवलपमेंट हैं। क्योंकि यही सुनने को आ रहा है जो पाक फ़ौज है वो कोई 32 किलोमीटर के करीब अफ़गानिस्तान के अंदर घुस गई है। उसको गदवाना एन्क्लेव का नाम भी दे दिए। कितनी बड़ी कामयाबी है एफसी के नौजवानों की, उसको ज़रूर मैं सराहूँगा। अभी अपने गेस्ट से भी सवाल करूँगा, आगे चल के कुछ दीगर चीज़ें और भी डिस्कस होने वाली है इस पॉडकास्ट में। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शबीर बलोच साहब। उनसे बात करते हैं। शबीर भाई, खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर। शबीर, सबसे पहले तो यही एफसी ने जो कामयाबी हासिल की है, मतलब जो हमला आवर हुए थे ख़वारिज अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम जो है, उसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई रहा, ग़ज़्ब-उल हक़ ऑपरेशन के हवाले से मैं सवाल करूँगा। और ये कैसे देखते हैं कि भाई 32 किलोमीटर तक अफ़गानिस्तान के अंदर घुस जाना और इतनी बहादुरी दिखाना, उसके बाद उसको गदवाना एन्क्लेव का नाम भी देना, कितनी बड़ी कामयाबी है ओवरऑल? हज़रत बूटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बुराक डिजिटल के पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम हमेशा मार्के हक़ की मुबारकबादी देते हैं, आज ग़ज़्ब-उल हक़ का भी मुबारकबादी पूरे कौम को, पूरे बलूचिस्तानियों को, जो KPK हमारे जो कि ज़्यादा इसमें असर हुआ था, उन सबको मुबारकबाद। और हमारे अज़ीम बहादुर फील्ड मार्शल और हमारे DG-ISPR को और हमारे पूरे अफ़वाज पाकिस्तान और हमारे जो है ना जो इंटेलिजेंस इदारे, उन सबको हम सलूट भी पेश करते हैं। और ग़ज़्ब-उल हक़ जिस तरह जोब से कोई 32 से 35 किलोमीटर जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे गदवाना कोई एरिया है, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने वहाँ पर भी अपने झंडे गाड़ दिए। एक चीज़ है, देखें हमारे फील्ड मार्शल का सबसे बड़ा कमाल क्या है। पहले मार्के हक़, इसमें इससे पहले जो है ना एक और इस तरह के एक इस्लामिक जो नाम, जिस तरह इस्लामिक नाम लेके जिस तरह ये दुश्मनों के ऊपर वो क्या कहते हैं, एक भूकंप बन के जा रहे हैं, इसी तरह ग़ज़्ब-उल हक़ भी। और इसमें कमाल क्या है कि हिंदू जो काफिर का बच्चा है वो इन नामों से बड़ा कतराता है। सही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो लिटल भाई है ना अफ़गानिस्तान, वो भी जो है ना इन नामों से कतरा चुके हैं। क्योंकि जो तहरीक तालिबान नाम लेते हैं, डोंगीबाज है, नाम लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नाम लेते हैं इस्लाम का, झंडे पे इन्होंने लिखा है अपना कलमा जो हमारे मुसलमानों का कलमा है, और काम इनके शैतान मरदूद वाले। अब जाहिर सी बात है, काफिर का औलाद बन के शैतान मरदूद के काम करेंगे तो पाकिस्तान कभी मार्के हक़ के तरीके से आएगा, कभी जो है ना हमारा जो ग़ज़्ब-उल हक़ के नाम से आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जोब से जो है ना, जब आप जाते, मैं खुद जोब विज़िट कर चुका हूँ, जो है ना जोब से लेकर आप 35 किलोमीटर एक बहुत बड़ी जो है ना किलोमीटर है। अल्लाह करे, मैं कहता हूँ 50 किलोमीटर और जो है ना जाके हम उस काबुल तक पहुँचे और उस काबुल को हम ऑक्युपाइड कर लें, कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि एक चीज़ है, मैंने पहले भी बोला आपको कि हज़ूर बख्श बुट्टी साहब, अफ़गानिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सही। अफ़गानिस्तान हमारा लिटल भाई है और लिटल भाई को लिटर ही रहना चाहिए, उसको जो है ना बड़े के हैसियत पे नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह अब मुस्तकबिल में हम जो अफ़गानिस्तान के जो भी बॉर्डर्स हमारे साथ कलेक्ट होते हैं, चाहे वो तफ्तान बॉर्डर से लेकर बराबचा बॉर्डर से लेकर छमन बॉर्डर तक, इनको पूरी हमारी अफ़वाज पाकिस्तान मॉनिटर कर रही है कि क्या
جو ہے نا اللہ گلا ہو رہا ہے، کیا کیا جو ہے نا کہاں سے کیا جو ہے نا ہل رہا ہے، یہ ساری سیکورٹی بڑا سخت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک طالبان یا الخوارج کو گھسنے نہیں دیں گے، الٹا ہم ان کے اندر گھسیں گے، اندر سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا نقصان دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ اسلام کو دشمن کے ساتھ بھیجنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی چاہے افغانستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہیں، ان کو غلط راہ نہ دکھائیں، ان کو غلط پٹھیاں نہ پڑھائیں، ان کو سوسائڈر بومر نہ بنائیں، ان کو جو ہے نا کوکین شوکین دے کے گولیاں شولیاں دے کے ان کو جو ہے نا سوسائڈر بومر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل شفیع جان، ایک اور چیز بھی ہے جو افغان طالبان کے حمایت یافتہ خوارج، انہوں نے دعوے بھی کیے اور کوشش بھی کی کہ کوئٹہ میں ڈرون اٹیکس کریں، لیکن الحمدللہ سیکورٹی فورسز اتنی ایکٹیو تھی، بر وقت کارروائی کر کے اس کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کا جو ہدف ہے وہ ہماری فوج نہیں ہے، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے، ابھی سول جو آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، دیکھا جائے اگر تاریخ کو، فتنۃ الخوارج نے افغانستان نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے بلوچستان کو۔ صحیح۔ یہ بدبخت پیشاب خور انڈیا نے جب بھی پاکستان نے ہم نے اپنا کوئی بھی ایکٹیویٹی کیا ہے، کوئی بھی بدلہ ہندوستان سے لیا ہے، تو ہندوستان کی حیثیت صرف اتنا رہا ہے کہ یار ان بلوچوں کو، یہ جو فتنۃ الہندوستان BLA شیلوں کو استعمال کر کے ان کو ڈالرز دے کے اسی بلوچستان کے اندر، اسی کوئٹہ کے اندر بلاسٹیں کروانا، مستنگ کے اندر بلاسٹیں کروانا، نوشکی کے اندر بلاسٹیں کروانا، اپنا ایک بدلہ لینا۔ یہ ان کا ایک پرانا، ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ ہندوستان اور افغانستان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں جا کے وہاں پہ حیثیت اس بات کی نہیں ہے کہ جو ان کے آمنے سامنے جو کھڑا ہے، ہماری جو سیکورٹی، ہمارے جو انٹیلیجنس، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک تو یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان بہت وسیع ہے۔ صحیح۔ اور یہ کبھی جو ہے نا عورتوں کے روپ میں آ کے گھستے ہیں اور بلوچستان میں بلاسٹنگ کرواتے ہیں، سوسائڈر بومر کرواتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا جو ہے نا لیول یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئٹہ کو ہی ٹارگٹ کیا، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ہے، انہوں نے جس طرح پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا، اسی طرح کوئٹہ بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ سے الحمدللہ پروٹیکٹ ہے، اور جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا ڈرون کا، اس طرح کے جو ڈرون نا وہ 100 بھی گرائے نا، وہ انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو ہے نا ہمارے ادارے، ہمارے افواج پاکستان، ہماری جو FC ہے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، اور خاص کر ہمارے اپنے بلوچستان کے جو بلوچ ہیں، جو پشتون عوام ہیں، جو مشران ہیں، جو قبائلی رہنما ہیں، وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے جو ہے نا نمک حرام افغانستان اور ایسے پیشاب خور جو انڈیا ہے، وہ پاکستان اور خاص کر بلوچستان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ بالکل شفیع جان، آج آپ کو پتہ ہے کہ 2 مارچ ہے، بلوچ کلچر ڈے ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی کوئی پیغام بھی دیں اور بتائیں ہمارے تاریخ کے بارے میں بھی، بلوچستان میں جو رہائش پذیر ہمارے بلوچ قوم ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ باتیں کریں۔ جی حضور بخش بگٹی صاحب، میرے لیے باعث فخر کی بات ہے، میں I feel proud to be a بلوچ، I feel proud to be a پاکستانی، اور جو بلوچ ثقافت ہے، بلوچ ثقافت جس کو ہمیشہ تاریخ، اس کے الفاظ اور اس کے جو ہم کہتے ہیں نا بلوچی میں دو رویدک، اس دو رویدک جو بلوچ ثقافت کا اصل نام اور اصل معنی وہ یہ ہے کہ بلوچ ثقافت طاقت، سخاوت، عزت، خدمت، بہادری، مہمان نوازی، موسیقی، محبت، وفاداری، اتحاد، مضبوط قبائلی رشتوں کا زندہ مثال ہے۔ صحیح۔ مگر افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنے بھی مثالیں جو میں نے آپ کو دی، آج بلوچ قوم سے، آج میں جو ہے نا ان سارے سیاستدانوں سے، ان سارے قبائلی جو نواب، سردار، چاکر، ان سب سے میں سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کا سوال آپ کے بلوچستان کے ہی سیاستدانوں سے ہے، آپ کے بلوچستان کے نوابوں، سرداروں سے ہے۔ آج اس بلوچستان جو 2 مارچ اس بلوچ ثقافت ڈے میں پوری بلوچ قوم، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا بے تعلیم ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے
کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں بہترین روڈ دیے؟ کیا آپ نے ہمیں بہترین ہاسپٹلز دیے؟ کیا آپ نے ہمیں بہترین تعلیم کا جو راستہ ہے وہ دکھایا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں ڈیولپڈ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں جو وہ کیا کہتے ہیں سخاوت اور جو ہے نا محب وطنی، کیا آپ نے ہمیں محب وطنی دی ہے؟ کیا بلوچ عوام کو آپ نے پاکستان کی طرف کھینچا ہے، یا بلوچ کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا، یا بلوچ کو آپ نے زی پرستی میں، آپ نے بلوچ کو قوم پرستی میں ڈالے؟ بالکل. دیکھیں آپ کو شاید اس کا علم ہو یا نہیں ہو، مگر میرا جو دادا تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ بلوچستان کے جو بلوچ قبائلی جو لیڈران، جو خان افقلات سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ خان افقلات سے پہلے کی، پھر خان افقلات کے ساتھ جڑ کے یہی بلوچ قوم کے جو لیڈران، جو لڑاکو بلوچ تھے، انہوں نے پاکستان اور اسلام کے لیے لڑے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آزادی کے لیے لڑے ہیں، انہوں نے پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے متحد ہو کے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کا جو میرا بلوچ ہے، آج کا جو میرا جو بلوچ لیڈران ہے، آج کے جو میرے بلوچ سو کولڈ ٹرائبل لیڈرز ہیں، چاہے وہ اختر جان کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے نا لشکری رسانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوسرے جو ہے نا نواب اور سردار ہے، وہ الٹا میرے بلوچ قوم کو ورغلاتے ہیں. ورغلانے کا طریقہ کبھی جو ہے نا بی ایس او کے نام پہ، تنظیم کے نام پہ، کبھی جو ہے نا سو کولڈ مارنگ جیسی بی وائی ایس سی کے لیڈران نکلتے ہیں، کبھی جو ہے نا دیکھو پیشاب خور انڈیا اور جو ہے نا امریکہ کے کہنے پہ یا اسرائیل کے کہنے پہ یا جو ہے نا افغانستان کے کہنے پہ کوئی ایروف 2 بندوق کی شکل میں آتا ہے. بالکل. افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو جس بلوچ قوم کے اس پوشاک سے جس کو پہچانا جاتا ہے، آج جو پوشاک، جو دود ربیدک، جو پھگ، جو واسکٹ جو میں نے پہنا ہے، اس کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں. بالکل. But let me tell them, let me tell my all enemies that we Baloch are not a terrorist. We Baloch feel proud to be a Pakistani and the Pakistan is our identity. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچ نوجوان، بلوچ قوم وہ ٹریک سے ہٹ چکا ہے. کیونکہ بات کیا ہے؟ بات مفادات کی جنگ ہے. لوگ اپنے مفادات کے خاطر آج اگر عزور بش بگٹی صاحب، اگر میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے 15 20 سال لکھ پڑھ کتاب اور جو ہے نا قلم سے دوستی کرتے ہیں، جب ہمارے نوکری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے ہی سردار، ہمارے ہی سیاستدان ہمارے اس نوکری کو بھیج دیتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب بھی بلوچستان میں کوئی اس طرح کی جو ہے نا کلا تضاد ہو، اس طرح کی جو ہے نا ظلم ہو، اس طرح کی بھربریت ہو، اس طرح کی جو ہے نا دلخراش واقعی ہو، اس کا ہمیشہ جو ہے نا جو اسٹیمپ لگتا ہے وہ ہمارے افواج پاکستان کے اوپر رکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ کس لیے بھائی؟ آپ شکر کریں اس ٹائم آپ کے روڈ کنیکٹ ہو رہے ہیں، یہی افواج پاکستان کے پوسٹوں کے خاطر، آپ کے سیکورٹی کی خاطر، آپ ہی کے خاطر ہو رہے ہیں. بالکل. آپ کے کسی سردار، کسی نواب، کسی سیاستدان نے آپ کو یہ روڈز پرووائڈ نہیں کیے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے سے ہاسپٹلز بنائیں، وہ بھی اسی افواج پاکستان کے سیکورٹی کی خاطر، ہیلتھ کی خاطر، پھر آپ ہی کے عوام کو جو ہے نا اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بلوچ قوم کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. بلوچ قوم کا جو کارڈ ہے وہ ان سرداروں نے، ان نوابوں نے، ان سو کولڈ آزادی پرستوں نے، جو برٹش کے جو ہے نا یار بن کے، جو لندن میں، جو ناروے میں، جو کینیڈا میں، یو کے میں بیٹھ کے کوئی کریمہ کے نام پہ نکل لیتا ہے، کوئی اربیار مری کے نام پہ نکلتا ہے، کوئی برہاندات کے نام پہ نکل کے بلوچ کارڈ کھیل کے جو ہے نا 10 سے 20 بندوں کے ساتھ اس لندن میں، اس یو کے میں بیٹھ کے بلوچ آزادی کے نعرے لگائیں گے. آپ کس بلوچ آزادی کے نعرے لگائیں گے؟ آپ نے بلوچ کو اب تک دیا کیا ہے؟
آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جس باہر ملک میں آپ بیٹھ کے بلوچ کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو الٹا اس ملک پاکستان اس آرمی کے احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کے 2 سے 2.5 کروڑ سے زیادہ جو بلوچستانی، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی اگر بلوچوں کی آپ گنتی کر لیں تو آپ کو 7 سے 8 کروڑ جو ہے نا بلوچ دکھیں گے آپ کو۔ میں کہتا ہوں اس برامداد، اس عربی آرمری اور اس مارنگ اور جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں، جو بلوچ نیشنلسٹ اور جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اس ٹائم بلوچ کو اگر کوئی پال رہا ہے، بلوچ کو کوئی عزت دے رہا ہے، بلوچ کو کوئی روڈ دے رہا ہے، وہ یہی افواج پاکستان ہے۔ بالکل بالکل شبیر بھائی، ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ دنیا میں اوبیسلی چیزیں چل رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی کافی ٹینشن ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز پاکستان کے حوالے سے ضرور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو بھی بتائیں۔ یہ پرامن احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ جو سپریم لیڈر جن کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے یو ایس اور اسرائیل کے اٹیکس میں، اس کے بعد ایک بدامنی دیکھی گئی ہے، لوگ مطلب احتجاج کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک طبقہ ہے، کچھ عناصر ہیں جو غیر ملکی ہے، ملک دشمن جو عناصر ہیں، ان کے ایما پر شورش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں کل سے دیکھ رہا تھا کراچی میں بھی لوگ نکلے، کوئٹہ میں بھی لوگ نکلے، ایون کہ بلوچستان میں بھی لوگ نکلے، خاص کر اسلام آباد ریڈ زون میں بھی۔ اب میں آپ ان سے آج سوال کرتا ہوں، جس عظیم سپریم لیڈر نے آیت اللہ خامنی صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے واقعی اسلام کے لیے جد و جہد کر کے، لڑائی کر کے اس کافر کے بچے سے لڑ کے شہید ہو گیا۔ مگر اب میں سوال کرتا ہوں ان سے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، دیکھیں پاکستان اس ٹائم شیعہ جو مذہب ہے، اس کی پورے دنیا میں اس ٹائم پاکستان 2 نمبر پہ لارجسٹ شیعہ کمیونٹی یہاں پہ رہتے ہیں۔ صحیح۔ میں اب سوال کرتا ہوں ان سارے اپنے جو ہے نا بھائیوں سے جو میرے پاکستانی ہیں، جو اس پاکستان میں بیٹھ کے، کیا پاکستان کے کراچی میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں یا لاہور میں آپ اسی پاکستان کو نقصان دینے میں شوق رکھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں؟ آپ کو تو بہتر ہے، آپ کو تو چاہیے آپ پورا ایک جہاد کا لنک نکالیں، آپ جہاد کریں کافر کے خلاف، آج جہاد کریں اسرائیل کے خلاف جس طرح ایران کر رہا ہے۔ آپ الٹا جس جگہ میں آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ میں امن کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی صرف جو کیا کہتے ہیں، آپ کی طاقت اور آپ کا جو ایک جد و جہد ہے مسلمانیت ہونے کے ناطے کافر کے ساتھ فائٹ کرنے کا، آپ کا صرف اتنا ہے کہ اپنے پریس کلب تک پہنچنا اور اپنے ریڈ زون تک پہنچنا، اور پھر وہاں سے جو آپ کو اشارے ملتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اشارے ملتے ہیں۔ اس کا ایک دیکھا جائے نا، اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا کنیکشن پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح جو ہے نا آ کے انہوں نے ڈسٹربنس پیدا کیا کہ لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جائے اسلام۔ میں نے خود ویڈیوز دیکھیں اسلام آباد میں، کراچی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بدبختی یہ ہے کہ ہمیشہ جو ڈرپوک ہوتا ہے نا، ڈرپوک ہمیشہ اپنے ہی گریبان، اپنے ہی رشتہ دار کو پکڑتا ہے اور اپنے ہی رشتہ دار کو جو ہے نا نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا سوال ان سارے جو ہے نا احتجاجیوں سے ہے کہ آپ کا حق بنتا تھا آپ کا کہ آپ ایک جہاد کا ایک ایسا گروہ بناتے کہ آپ جس طرح پاکستان میں احتجاج کرنے کے لیے نکلے، اسی طرح میں داد پیش کرتا، میں مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو سلوٹ پیش کرتا کہ مجھے پورے دنیا کو یہ معلوم ہوتا کہ بھائی جو ہے نا پورے پاکستان سے 20,000 50,000 جو ہے نا مسلمان نکلے ہیں جہاد کے لیے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کو توڑنے کے لیے۔ پھر میں کہتا کہ واقعی یہ مسلمان ہے۔ جس طرح ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے پورے خاندان سمیت پورا ایران جو ہے نا ڈسٹرائے کر دیا گیا، کس لیے؟ اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس کلام پاک کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے۔ ہمارا صرف حیثیت یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے اپنے ہی گھر کو توڑنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر کا چال ہے کہ پاکستان کو نقصان کرنے کے لیے؟ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر واقعی متحد ہونا ہے،
اگر واقعی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو متحد ہو، پاکستان کو امن کا گہوارہ بناؤ اور اس کافر کے لیے جنگ لڑو، اور متحد ہو کے ایک گوریلا آج کے دور کے ٹیکنالوجی لڑائی ہے، ہم ایران کے ساتھ اور اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ مل کے کافر کے لیے جنگ لڑیں۔ بالکل شبیر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، بلوچستان کے حوالے سے بھی، دیگر جو مڈل ایسٹ میں ٹینشن چلتے ہیں اس حوالے سے بات کی، غزب الحق آپریشن جو جاری ہے افغانستان کی جو رجیم ہے طالبان کی اس کے خلاف، وہ ساری چیزیں ڈسکس کی۔ آج کے لیے اتنے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔